कैसे हैं दोस्तوں ये जो सिसिली जजीरा है मेडिटेरेनियन सी में तकरीबन 2500 साल पहले यहाँ एक बादशाह हुकूमत करता था और हर बादशाह की तरह उसको यह डर होता था कि कहीं उसके मद्दे मुकाबिल जो हैं दूसरे लोग जो कंपटीशन में हैं उसके वो उसकी बादशाहत किसी भी वक्त छीन सकते हैं। हर बादशाहत को और हर बादशाह को ये डर होता है। दूसरा डर उस बादशाह को ये था जो कि हर बादशाह को होता है कि उसकी आवाम कम अज़ कम इतनी सहूलत में रहे, इतनी सौखी रहे कि वो उसके ख़िलाफ़ बगावत ना करें और उसके जो पोटेंशियल कैंडिडेट उसकी जगह बादशाह के हैं जो कि हर जगह होते हैं वो आवाम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। तो इन दो खौफ के दरमियान और इस तरह के बाकी खौफ जो बादशाह को होते हैं वो उसको थे, तो वो इनके दरमियान ज़िंदा था, हुकूमत कर रहा था और इतना खौफज़दा था कि रात को जहाँ सोता था उसके गिर्द, उस जगह के गिर्द एक खंदक थी, गहरी खंदक, जिसको अबूर कोई नहीं कर सकता था। रात के वक्त उसके मुहाफ़िज़ होते थे ताकि अगर उस पर कोई हमला करे तो उसकी बचत हो जाए। और वो इतना खौफज़दा था कि वो अपनी शेव भी किसी और से नहीं बनवाता था, बल्कि अपने बेटों से भी नहीं बनवाता था कि कहीं तख्त के लालच में उसके बेटे ही उसको कत्ल ना कर दें, बल्कि वो अपनी शेव अपनी बेटी से बनवाता था, क्योंकि बेटी ज़ाहिर बादशाह नहीं बन सकती और उसको बेटियों को बाप से ज़्यादा मोहब्बत होती। तो वो अपनी बेटी से अपनी शेव बनवाता था ताकि उसको कोई कत्ल ना कर दे। इतना खौफज़दा था। लेकिन आप जानते हैं कि ये खौफ तो बादशाह समझ रहा था या वो लोग जो इस तरह के ओहदों पर होते हैं उनके जहन में होता है। लेकिन उसके दरबारी बाकी दरबारियों की तरह खुशामदी थे। और एक दरबारी आप देखें आजकल भी होते हैं खुशामद करने वाले लोग, तो वो उसी का एक दरबारी बहुत ज़्यादा रोज़ाना उसकी खुशामद करता था और उसने कहना शुरू किया कि बादशाह सलामत, आपके तो बड़े ठाठ हैं। आप जैसा बादशाह तो पूरे यूरोप में और मेडिटेरेनियन सी के किसी जजीरे में ऐसा बादशाह नहीं है। आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत, खुश लिबास, खुश शक्ल और लकी इंसान तो दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इस तरह की खुशामद बड़ी बड़ी करता था। बादशाह को ज़ाहिर अपने फ़ियर्स उसके अंदर थे, वो खामोश हो जाता था। एक दिन बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ की तो बादशाह ने कहा, अच्छा मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। उसने कहा, जी सर हजूर आप बहुत खुशकिस्मत हैं, इकबाल बुलंद हो। तो बादशाह ने उसे कहा, अच्छा ठीक है, क्या तुम कुछ दिन बादशाहत इंजॉय करना चाहोगे? अब खुशामदी लोग ज़ाहिर है इतने डीप थिंकर तो नहीं होते और वो तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बात कर रहे होते हैं। जैसे ही उसने सुना कि बादशाह उसको कुछ देर के लिए बादशाह बनाने पर राज़ी है तो वो दिल में तो उसके ख्वाहिश आई कि अभी अभी, लेकिन उसने कहा कि हजूर मेरी इतनी औकात तो नहीं, लेकिन अगर आप कहें, आप हुक्म दें तो बंदा नाचीज़ इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। बादशाह ने उसको कहा, ठीक है, कल सुबह नाश्ते के वक्त से तुम बादशाह। नाश्ते का वक्त आया और जो कुछ उस नदीदे चापलूस और खुशामद दरबारी ने कहा था वो बड़े से टेबल के ऊपर सच गया। तो दोस्तों ये दरबारी तारीख़ में डेमोक्लस के नाम से मशहूर है। अब ये लेजेंड है या कुछ भी, लेकिन ये इसी नाम से, डेमोक्लस के नाम से मशहूर है। अगले दिन नाश्ते पर जब टेबल लगी तो अब ये डेमोक्लस एक आर्जी बादशाह था और उस नदीदे खुशामदी दरबारी ने बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया। उस टेबल पर जितना कुछ उसके जहन में था उसने अपने रिश्तेदार, दोस्त, यार सबको बुला लिया उस दिन नाश्ते पे। आज तो मैं बादशाह हूँ। तो बादशाह जो असल था वो सामने दूर बैठ गया। उसने कहा, ठीक है, एक दिन तुम एंजॉय करो, बड़े बड़े फैसले वही करेगा, लेकिन ये उस दिन बादशाह होगा। तो अब इसके सामने नवाहो अक़साम के खाने और सब कुछ सजा पड़ा है। जो उसके दिल में आया, जो कुछ उसके दिमाग में था वो सामने था। बड़ा खुश था। अब वो खाना शुरू हुआ, नाश्ता शुरू हुआ, लेकिन उसने गौर किया कि सामने जो लोग बैठे हैं वो थोड़ी देर बाद कनखियों से ऊपर देखते हैं। थोड़ी देर तक जब वो ये देखता रहा तो बेचैन होकर उसने ऊपर की तरफ नज़र डाली तो उसने देखा कि उसके सर के ऐन ऊपर एक सीधी तलवार लटक रही है और वो तलवार छत के साथ एक घोड़े के बाल से बंधी है। और डेमोक्लस की तो जान निकल गई कि ये तलवार किसी भी वक्त नीचे गिरेगी और उसका खात्मा कर देगी और उसके सर में घुस जाएगी। अब वो जो इतने ज़बरदस्त खाने पड़े हुए थे वो उसके लिए बेमानी हो और वो वेट करने लगा कि कब ये ख़त्म हो खाने का सिलसिला और मेरी जान छूटे। थोड़ी देर बाद खाने का सिलसिला ख़त्म हुआ और उसके वज़ीर ने, जो उसका बादशाह का वज़ीर था, वो आर्जी तौर पे उसका वज़ीर था, उसने कहा कि जहाँ पना अब दरबार में चलिए, कुछ लोग आए हैं अपनी अर्ज़ियाँ लेकर, गुफ्तगू करने आपसे, अपने मसाइल लेकर आपके सामने फ़रियाद रखने हैं, तो वहाँ चलिए। तो बादशाह पहले से इंतज़ार कर रहा था कि उसकी जान छूटे इस खूनी नाश्ते से जिसमें किसी भी वक्त केचप के साथ उसका खून मिक्स हो सकता है। तो वो वहाँ से भागकर वज़ीर और अपने मुहाफ़िज़ों से भी तेज़ी से दरबार में पहुँच गया।
دربار میں پہنچا تو سامنے ایک ایک کر کے سائل آنے لگے. چند لمحوں بعد اسے خیال آیا کہ میں ذرا یہاں بھی اوپر دیکھوں, یہاں تو چھت صاف ہے نا. اس نے نظر اوپر دوڑائی تو اوپر پھر ایک تلوار لٹک رہی تھی, گھوڑے کے بال سے بندھی ہوئی تھی, اس کے سر کے عین اوپر تھی. اس کی تو جان نکل گئی. اب وہ جو سامنے سائل آ رہے تھے ان کی درخواستوں سے زیادہ اس کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ میری تلوار کب ہٹے گی, یہ دن کب ختم ہوگا. وہ بار بار دائیں بائیں دیکھتا کہ یہ کب دن ختم ہوگا اور میری یہ جان چھوٹے گی. تو یہ اتنے سخت لمحے تھے دوستوں کہ وہ زیادہ دیر انہیں افورڈ نہیں کر سکا, بلکہ کچھ دیر بعد اس نے اپنا بادشاہ کا تاج اور وہ جو اس کی شال تھی وہ اتاری اور ہاتھ جوڑ دیے اصل بادشاہ کے سامنے, حضور میں نہیں بادشاہ بن سکتا. تو پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کتنا خوش قسمت لگا میں تمہیں. تو ڈیموکلس جو تھا اس نے وہ بادشاہ کے پاؤں میں پڑ گیا. اس نے کہا جی مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ جسے دنیا خوش قسمتی سمجھتی ہے وہ اصل میں کیا ہے. تو دوستو یہ ساری کہانی آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ دن پہلے ٹویٹر پر میں نے ایک کویسچن آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کے نزدیک ڈیموکریسی کی کم سے کم فارم کیا ہے جسے آپ ڈیموکریسی کہہ سکیں, یا جو آپ کے خیال میں ڈیموکریسی کی ابتدائی شکل ہی صحیح لیکن وہ ہونی چاہیے ہمارے ہاں بھی. تو آپ نے بڑے زبردست اس پہ جواب دیے, میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں. لیکن یہ جو لیجنڈ آپ کے سامنے رکھی اس لیے رکھی کہ اس کا اس سوال سے بہت گہرا تعلق ہے. اس لیجنڈ کو استعمال کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے ہر اس جگہ پر, اس کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں حکمران کو بہت لکی اور خوش قسمت سمجھنے کی بات ہوتی ہے. اصل میں بادشاہت کے ساتھ یہی مسئلہ تھا اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ ہر وقت دو خطروں میں بادشاہ اور ڈکٹیٹر رہتے تھے اور ان خطروں سے نپٹنے کے لیے وہ اپنے مخالفین کو سختی سے دبا دیتے تھے. دوسرا مسئلہ بادشاہت کے ساتھ یہ تھا کہ اگر ایک نالائق بادشاہ آ گیا ہے یا کوئی ظالم بادشاہ آ گیا ہے, وہ لائق تو ہے لیکن ظالم بھی ہے, یا پھر اس طرح کا بادشاہ آ گیا ہے جو کسی خاص طبقے خاص گروہ کو اس ریاست میں ضرورت سے زیادہ اوپریس کرتا ہے یا ضرورت سے زیادہ اوبلائج کرتا ہے, تو اس کو ہٹانے کا طریقہ کوئی نہیں تھا. بادشاہ کو ہٹانے کے لیے اس ڈائنسٹی کو ختم کرنا پڑتا تھا, بادشاہ کو قتل کرنا پڑتا تھا, بغاوت کرنی پڑتی تھی, یا اپنی ریاست کو الگ سے ایک ملک ڈکلیئر کر کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنا پڑتی تھی جس میں ہزاروں بے گناہوں کا, عام فوجیوں کا, لوگوں کا, حتیٰ کہ عوام کا بھی خون بہہ جاتا تھا, اور ان انٹلیکچوئلز اور دانشوروں کا بھی جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا. لیکن جو ایک جیتنے والے بادشاہ کی یا دوسرے بادشاہ کی یا اس کے حامیوں کی پرسیپشن ہوتی تھی کہ فلاں اس کے ساتھ ہے یا اس کی طرف ہے, وہ سب لوگ قتل ہو جاتے تھے یا چھپ جاتے تھے, بھاگ جاتے تھے. ایک المیوں کو جنم دیتا تھا ایک بادشاہ سے دوسرے بادشاہ کا آنا. تو دوستو جس وقت کی یہ لیجنڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسی دور میں ایتھنز میں بھی اس قسم کا مسئلہ تھا کہ سٹی سٹیٹ تھی ایتھنز. اس دور میں یونان ایک بڑا علاقہ اور اس کے اندر بہت سی سٹی سٹیٹس تھیں جن میں ایتھنز کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا. تو ایتھنز کے لوگ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے یہ طریقہ متعارف کروایا کہ شہر کے تمام لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اہم فیصلے کرتے تھے, اپنے شہر کا حکمران چنتے تھے, اور شہر کی 500 اہم پوسٹوں کے لیے بھی لوگ ووٹنگ کرتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ سارا شہر اکٹھا ہو جاتا تھا. اب اس میں یہ ذہن میں رہے کہ اس ابتدائی ڈیموکریسی میں خواتین اور غلام شامل نہیں تھے. شہر اکٹھا ہو جاتا تھا اور جو فیصلہ کرنا ہوتا تھا اس کے حق میں ہوتے تھے. مثلا اگر کہیں جنگ کرنی ہے یا کوئی مینار بنانا ہے یا پارلیمنٹ تشکیل دینی ہے یا کوئی نئی اصلاحات لانی ہے, نیا قانون لانا ہے, تو جو اس کے حق میں ہوں گے وہ ایک سفید رنگ کا پتھر ایک جگہ پر ڈال دیتے تھے, اور جو اس کے مخالف ہوتے تھے وہ ایک سیاہ رنگ کا پتھر اس جگہ ڈال دیتے تھے. اینڈ پہ کاؤنٹ کیا جاتا تھا تو پھر جن کی جو تعداد زیادہ ہوتی تھی اس فیصلے کو قبول کر لیا جاتا تھا. سارا ایتھنز اس کو قبول کر لیتا تھا, اور یہ سیٹ اپ پھر 1 سال یا کچھ مقررہ مدت تک چلتا تھا اور پھر دوبارہ ووٹنگ ہوتی تھی. تو یہ ایک سلسلہ انہوں نے پہلی بار سٹارٹ کیا. پھر ایتھنز آپ کو پتہ ہے انہی وجوہات کی بنا پر فلسفے میں, لٹریچر میں اور مختلف حوالوں سے آج تک ڈیموکریسی کے حوالے سے تو خاص طور پر جانا جاتا ہے. یونان کی بہت بڑی طاقت بن گیا تھا ایتھنز, انٹلیکچوئل بھی. تو 200 سال بعد ان کی ڈیموکریسی ختم ہو گئی. اسکندر اعظم نے حملہ کیا, اس کا وجود ہی ختم ہو گیا. اب یہ ہوا کہ اس کے بعد رومن امپائر آئی. رومن امپائر میں ایک سینٹ قائم. یہ بھی ایک ڈیموکریسی کی شکل تھی, لیکن یہ ایلیٹس تھی وہاں کی. وہ مل کے فیصلے کرتے تھے. ڈیموکریسی کے سٹائل میں بحث ہوتی تھی, بڑی زبردست قسم کی ہیٹنگ ڈبیٹس ہوتی تھیں, لڑائیاں بھی ہوتی تھیں, اور وہاں وہ فیصلے کرتے تھے. لیکن اس ڈیموکریسی میں بھی خواتین اور غلام اور ایون عام لوگ بھی شامل نہیں تھے. پھر چونکہ رومن امپائر نے سینکڑوں ہزار سال 1500 سال سے اوپر حکومت کی ہے,
تو وہاں پھر ایک نیا سٹیپ لوگوں کے ذریعے یہ آیا کہ لوگوں نے اپنا ایک ہاؤس آف کامنز بھی اپنے دباؤ پر بنوایا. جو سینٹ کی آج آپ شکل دیکھتے ہیں، یا برطانیہ میں آپ اور پاکستان میں بھی ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایک سینٹ، پارلیمنٹ کا حصہ ایک سینٹ ہوتا ہے، ایوان بالا ایک ایوان زیری. تو یہ اسی کی ایک شکل ہے جو آج تک چلتی آ رہی ہے. نام اس وقت رومنز کے ایک سینٹ اور دوسرے کے مختلف ہوتے تھے، لیکن اسی طرح تھا کہ ایک جگہ کامن پیپلز اور ایک جگہ ایلیٹس ان کی فیصلے کرتی تھی. تو یہ سلسلہ بھی چلا. تو رومنز کے ہاں یہ جو سینٹ تھی جس میں ایلیٹس ہوتے تھے، اس کے نیچے پھر بہت سی اور اسمبلیاں تھیں جن میں عام طور پر کامنرز ہوتے تھے، عام لوگ ہوتے تھے جو ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں رکھتے تھے. یہ مل جل کر فیصلے کرتے تھے. لیکن دوستو، ڈیموکریسی میں ابتدائی طور پر ہی، شروع میں ہی، ایتھنز میں ہی سقراط نے ایک بگ دریافت کیا تھا، اور اس کے اوپر سوال اٹھاتا تھا کہ آپ نے سقراط کی کہانی میں دیکھا ہوگا. اس کا کویسچن یہ تھا، جو سوال اٹھاتا تھا کہ اگر کسی سمندری سفر پر جانا ہے تو لوگوں سے رائے لینا کہ کون اس کشتی کا کپتان ہوگا، اس جہاز کا کپتان، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ سب سے ایکسپرٹ جو اس جہاز کا کپتان ہو وہ سلیکٹ ہو. تو اس کے لیے ڈیموکریسی میں تو یہ ہوگا کہ جو زیادہ پاپولر ہوگا، زیادہ چرب زبان ہوگا، لوگوں کے جذبات سے اچھا کھیلتا ہوگا، وہ کپتان کی سیٹ جیت لے گا. لیکن اچھا ایکسپرٹ آدمی جو واقعی جہاز رانی کا میں طاق ہے اور بڑا زبردست قسم کا ملاح بھی ہے، کپتان بھی ہے، لیڈر بھی ہے، وہ رہ جائے گا کیونکہ وہ چرب زبان نہیں ہے. تو اس کے مسئلے کا کیا حل ہے؟ تو یہ سوال سقراط کا آج تک واقعی سٹینڈ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا 100% حل نہیں نکالا. فرانس میں ایک قسم کی ڈیموکریسی ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں جس طبقے کو، جس پارٹی کو ووٹ ملیں گے اتنی ان کی نمائندگی ہوگی. اس طرح کی ہے. نیوزی لینڈ میں ایک تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے کہ آپ پارٹی کو بھی ووٹ دیتے ہیں، اس بندے کو بھی ووٹ دیتے ہیں. مختلف طریقے جس کی ڈیٹیل کا اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں. لیکن ڈیموکریسی اس کا یہ حل دیتی ہے کہ آپ ڈیموکریسی کو ریفائن کرتے جائیں اور ریفائن کر لیں. کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، جو کہ بادشاہت میں نہیں ہو سکتا. بادشاہت میں بادشاہ اور اس کی رجیم اور اس کی ڈائنیسٹی، جیسے اس وقت دنیا میں 2-3 بادشاہت ہیں، آل سعود کو سب سے زیادہ ہم لوگ جانتے ہیں، تو وہ فیصلہ کریں گے. کوئی پارلیمنٹ ایسی نہیں ہے، عام آدمی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، اس کے خلاف نہیں بول سکتے. ظاہر جب آپ کسی کے اوپر رائے دیں گے تو اس کے اوپر اختلافات بھی کریں گے. بادشاہت میں یہ اختلاف برداشت نہیں ہوتا. ڈیموکریسی میں یہ اختلاف برداشت ہوتا ہے. اس لیے یہ مسئلہ جو کئی لوگوں نے کمنٹس میں بھی لکھا کہ افراد کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس کا حل بھی ڈیموکریسی سے ہی آئے گا، بادشاہت سے نہیں، کسی اور نظام سے نہیں. وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ 2 ڈیموکریٹک کنٹریز میں جنگ بہت کم ہوتی ہے. آپ دوسری جنگ عظیم کے بعد دیکھیے، جب سے ڈیموکریسی کا آئیڈیا زیادہ پھیلا اور یورپ اور امریکہ نے ہر اپنے اس ملک میں جہاں وہ اپنا بس چلا سکتے تھے وہاں ڈیموکریسی کو پروان چڑھانے کی کوشش کی. اس کے بعد سے وہاں جنگیں ہوئی ہیں. جیسے عراق میں ایران کے اوپر حملہ کیا، تو عراق میں تو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی. ایران میں ابھی بھی انقلاب آیا تھا. پاکستان کی انڈیا کی جب جنگیں ہوئی تو 2 جنگوں 65 اور 71 کی بڑی جنگوں میں دونوں میں پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ تھی. لیکن ڈیموکریٹک دور میں عام طور پر جنگیں نہیں ہوئی. ایک کارگل کی وار چھوٹے لیول پر ایک جنگ ہوئی. اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس طرح کی بڑی بڑی جنگ، جیسے آسٹریا ہنگری نے پوری ایک ورلڈ وار کو جنم دے دیا، اس طرح کی بڑی بڑی جنگیں پھر نہیں ہوئی کیونکہ ڈیموکریسی پھیلنا شروع ہوئی. تو منیمم ڈیموکریسی دوستو یہ ہے میرے نزدیک. آپ کی رائے سب یہ دیکھیں ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ 2 مسئلے ڈیموکریسی اگر حل کرتی ہے کہ رجیم کا چینج پرامن ہونا شروع ہو جائے، خون خرابے کے بغیر، لڑائی جھگڑے کے بغیر، نفرتوں کے بغیر، یا کم سے کم نفرت میں. تو دیٹس فرسٹ سکسیس. سیکنڈ سکسیس یہ ہے کہ اس ڈیموکریسی میں جو مسائل آپ دیکھیں، آپ ہمارے ہاں بھی مسائل دیکھ رہے ہوں گے کہ زیادہ دولت مند آدمی یا پھر زیادہ چرب زبان آدمی یا جو اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہو، وہ یہ 3 کوالٹیز والے لوگ جیت جاتے ہیں. اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے؟ یہ ان پاور سیکٹرز سے زیادہ آپ کا اور ہمارا کام ہے کہ ہم ببانگ دہل اونچی آواز میں لکھ کے بول کے اس کے حل بتائیں، اور پھر ایک عوامی دباؤ کے تحت ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے اپنے حکمرانوں، اپنے لیڈرز کو قائل کریں، اور منشور سامنے رکھ کے ان کو کہیں کہ یہ منشور میں آپ چیزیں ایڈ کریں اور اپنے منشور پر عمل کریں. دوسری بات یہ کہ ڈیموکریسی تب ہی اسٹرینتھن ہوگی اگر مڈل کلاس اسٹرینتھن ہوگی، کیونکہ ڈیموکریسی آتی ہی مڈل کلاس کے لیے. بہت غریب لوگ، بہت پولیٹیرین کلاس، نچلی کلاس، وہ تو اس کو تو نیچے سے اٹھانا ہے، اور جو بہت امیر کلاس ہے اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں.
تو یہ مڈل کلاس ہے جس کے لیے ڈیموکریسی آتی ہے، جس کے لیے ڈیموکریسی لائی گئی، تاکہ وہ لوگ جو مہنگائی سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں، چینجز سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ پولیٹیرین کلاس جو ہے، بہت غریب لوگ، ان کو اوپر اٹھایا جا سکے، اور ساری کی ساری طاقت ملک کے ایلیٹس کے پاس، طاقتور طبقوں کے پاس، گن مین کے پاس، کلرجی کے پاس، اور بڑے بڑے پولیٹیشین جو پاور اور دولت سے پولیٹیشین بنے، ساری طاقت ان کے پاس نہ رہے، اور اس دھرتی کے وسائل مل جل کر استعمال کیے جا سکے۔ تو یہ ہے ڈیموکریسی کی وہ منیمم شکل جو ہمارے ہاں ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے کافی حد تک یہ ہے، اور اس میں بہتری کے لیے آپ جتنا چاہیں بول سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ میری رائے ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اور یہ ٹویٹر سٹوری پہلی تھی، اس کے علاوہ اگر کوئی ٹویٹر پر میں کویسچن پٹ کروں گا یا آپ کریں گے تو اس کے آنسر کے لیے بھی ہم شارٹ ویلاگ بنا لیں گے۔ بہت شکریہ دوستو۔ تو دوستو، یہ لیجنڈ اور یہ تھوڑی سی ہسٹری بتانے کا مقصد یہ تھا۔ تو دوستو، آپ نے اس ٹویٹر کویسچن کے بڑے زبردست آنسر کیے جو میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے نزدیک ڈیموکریسی کی کم سے کم شکل کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے بڑے دلچسپ طنز بھی کیے جو کہ خوبصورت طنز تھے، کہ ایک نے کہا کہ اٹس آف دا پیپل، OFF والا، فار دا پیپل، FAR دور والا، اور بائی دا پیپل، BUY یعنی لوگوں کو خریدا جاتا ہے، لوگوں سے دور کیا جاتا ہے اور لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی پریکٹیکلی کئی جگہوں پر یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک ڈیموکریسی کی جو کم سے کم تعریف یا کم سے کم کامیابی آج تک کی ہے وہ 3 ہیں۔ پہلی یہ کہ بادشاہ کے سر پر جو ہر وقت ایک تلوار لٹکتی تھی کہ اس کو اور اس کے خاندان کو، اس کے ڈائنسٹی کو ختم کر کے کوئی شخص حکومت میں آ جائے گا اور اس کے حامی اور اس کے مخالفین مارے جائیں گے اور بہت سے لوگ ناحق مارے جائیں گے، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ اب آپ ڈیموکریسی کے اندر کوئی بھی پرابلم دیکھتے ہیں، جیسے سقراط نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا تھا پاپولزم کا، اور اس طرح کا کہ کچھ بے وقوف لوگ آ کر بھی حکومت میں آ سکتے ہیں یا کسی ڈیسیجن میکنگ میں آ سکتے ہیں، تو وہ مسئلہ بہرحال اپنی جگہ پرسسٹ کرتا ہے۔ کمنٹس میں بھی آپ نے لکھا کہ یہ ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں انسانوں کو گنا جاتا ہے، جیسا کہ کچھ دوستوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ یہ ایسا طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ تو بہرحال یہ اس میں مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل بھی ڈیموکریسی سے ہی آئے گا، کیونکہ ڈیموکریسی ہی وہ واحد سسٹم ہے جو یہ آپ کو آپشن دیتی ہے کہ اس میں جتنے بھی مسائل ہیں آپ اس پہ کھل کے بات کریں، کسی کی زندگی کو اور کسی کے خاندان کو کوئی خطرہ نہیں، اگر ہے تو وہ کم سے کم ہے۔ تو یہ ڈیموکریسی اس کا آپ کو حل بتاتی ہے، جبکہ بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ میں آپ اس ڈائنسٹی یا اس بادشاہت یا اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بات کھل کے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آلریڈی طاقت کے زور پر آئی ہوتی ہے اور وہ قائم بھی طاقت کے زور پر ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا کہ اس وقت وہ اس کے لیے نئے الیکشن ہوں گے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ حل کیا اس نے۔ تیسرا مسئلہ اس نے یہ حل کیا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے جذبات سے کھیل کر یا چرب زبانی سے حکومت میں آ بھی جائے تو آپ کے پاس چانس ہے کہ کچھ دیر بعد اپنے فیصلے کو ریوزٹ کر لیں۔ تو یہ 3 چینجز بہرحال ڈیموکریسی اس دنیا میں لے کر آئی ہے، جو ہمارے ہاں بھی آ چکے ہیں۔ تو ان کو اور بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اور ڈیموکریسی چاہیے ہوگی، اور بحث چاہیے ہوگی، کہنے سننے کی میکسیمم آزادی چاہیے ہوگی، اپنی ناک تک کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر۔ تو یہ مسئلے میرے خیال میں ڈیموکریسی نے حل کیے ہیں، اور یہ اس کی منیمم فارم ہے جو موجود ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں بہت حد تک ہمارے ہاں ہے۔ اس کو بہتر بھی ہم کریں گے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی پارٹیز یا جس کو بھی آپ نے ووٹ دیا اس کے منشور کو سامنے رکھیں اور ان سے ڈیمانڈ کریں کہ اس کو پورا کیا جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس میں کوئی اور چیزیں ایڈ ہونی چاہیے تو اس کے لیے دباؤ ڈالیں، کیونکہ مڈل کلاس ہے جس کے لیے ڈیموکریسی آتی ہے، اور مڈل کلاس ہی ڈیموکریسی کو آگے لے کر چلتی ہے، کیونکہ بہت امیر کلاس اور بہت غریب کلاس، پولیٹیرین کلاس، ان کے لیے کوئی بھی سسٹم ایک جیسا آلموسٹ ہوتا ہے۔ اتفاق سے کوئی اچھا بادشاہ یا ڈکٹیٹر آ گیا تو آ گیا۔ پولیٹیرین کلاس کو ہم ہی لوگوں نے اوپر لے کے جانا ہوتا ہے، بہت غریب کلاس کو، کیونکہ مڈل کلاس جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ہم بہتر طور پر ڈیموکریسی کو چلا سکیں گے۔ تو دوستو، ٹویٹر سٹوری کا یہ پہلا ایک سیگمنٹ تھا۔ ایک اور بھی میں نے کویسچن پٹ کیا ہے، آپ کے ذہن میں بھی کوئی کویسچن ہو جس کا فوری طور پر آپ آنسر چاہتے ہوں یا آپ خود آنسر دینا چاہتے ہیں، تو ہم ان ویلاگ میں، ٹویٹر سٹوریز میں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔